वसीला उर्दू टीवी के नाजरीन, प्रोग्राम अदब और अदबी दुनिया पेश खिदमत है। अदब और अदबी दुनिया में हम आपसे मुतारुफ कराएंगे उर्दू अदब की मशहूर और मारूफ शख्सियात से, जिनमें शायर, अफसाना निगार, सहाफ़ी, अदीब, नाक़िद और मुहक़्क़िक़ शामिल हैं। नाज़रीन, आज हमारे स्टूडियो में वफ़ा यज़दा तशरीफ़ लाई हैं ईरान से। ये तेहरान यूनिवर्सिटी में उर्दू पढ़ाती हैं और यहाँ नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू के दावतनामे पे आई हैं और आजकल बहुत सी अदबी और सकाफ़ती सरगर्मियों में मसरूफ़ हैं। वफ़ा यज़दा, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत खैर मक़दम है। सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूँगी कि वफ़ा, आपको उर्दू से कैसे दिलचस्पी हुई, उर्दू में कैसे आई आप? अच्छा, वैसे सब लोग ये सवाल मुझसे पूछते हैं कि क्यों मैंने उर्दू का इंतखाब किया। बचपन से मुझे इस ज़बान का शौक़ था, स्पेशली जब हिंदी मूवीज़ में देखती थी। ये हिंदुस्तान की फ़ज़ा, हिंदुस्तान की तहज़ीब, कपड़े पहने का तरीक़ा, ये सब कुछ मुझे बहुत अच्छा लगता था। हमेशा तन्हाई में कोशिश करती, जो सुनती थी मूवीज़ में दोहराने की कोशिश करती थी, लेकिन ज़बान तो नहीं आती थी अच्छी तरह। फिर उसके बाद जब यूनिवर्सिटी में किसी ज़बान का सेलेक्ट करना था, फिर मुझे मालूम नहीं था कि उर्दू वही हिंदी से बहुत मिलती जुलती है। फिर मैंने फ़ैसला किया कि कोई फ़ॉरेन ज़बान, कोई गैर मुल्की ज़बान पढ़ा। तो बस ये किस्मत बनी, उर्दू में मेरा दाखिला हो गया। फिर ये मेरी खुशकिस्मती थी। तो ये उर्दू आपने ईरान में ही पढ़ी? ईरान में। और मुझे भी याद है हमेशा रेडियो, ऑल इंडिया रेडियो से जो पर्शियन में प्रोग्राम नश किया जाता था, जो उर्दू गज़लियात थी, मैं सुना करती थी और मुझे बहुत ही उसमें जो तरन्नुम था बहुत अच्छा लगता था। और उस वक्त मुझे मालूम नहीं था कि मेरी ज़िंदगी बन जाएगी ये उर्दू गज़ल। और मैं समझती हूँ कि हिंदुस्तान के ये जो गैर मुल्की प्रोग्राम होते थे रेडियो के, इसने बहुत अहम रोल अदा किया है हमारे कल्चर को, हमारी तहज़ीब को बाहर के मुल्कों में पॉपुलर करने के लिए। तो अब आपने इसी को फिर अपना करियर बना लिया? जी, फिर पढ़ते पढ़ते मुझे उर्दू अदब का बहुत शौक़ पैदा हुआ और फिर मुझे स्कॉलरशिप मिला, MA किया और PhD किया उर्दू में और अपनी यूनिवर्सिटी में। बड़ी हैरत होती है मुझे कि आपको वाकई उर्दू अदब से इतना लगाव है, उबूर है कि हम आजकल आप पेपर भी पढ़ रही हैं, आप शायरी भी। अच्छा, आज एक तरह ही मशायरा था और एक मसले तरह था कि कासे दिल से लहू आंखों से पानी ले गया, सतारा साहब का, और इसमें आपने तरह ही गज़ल भी कही। तो आप उसका एक आध शेर सुनाएंगी हमें, तो ताकि हमारे नाजरीन को ये अंदाज़ा हो जाए कि आप हमारे ज़बान के मुहावरों से और ज़बान की जो असलियत होती है उससे कितनी गहराई से वाकिफ़ है। तो कोई शेर सुनाइए उस तरह की गज़ल का। मैं शायरी करती हूँ जी, लेकिन ये अच्छा, ये बात मैं इनसे बता दूँ कि जब मेरी इनसे गुफ्तगू हो रही थी तो ये शायरी सिर्फ उर्दू में करती हैं, फ़ारसी में शायरी नहीं करती। ये पहले करती थी, बहुत पहले, लेकिन अब सालों से उर्दू में मुझे आ रहे हैं। बहुत अच्छा। तो ये ज़रा तरह ही गज़ल का आपको कोई शेर सुनाइए आज का। दिल मेरा वो ले गया, गम दे गया जाते हुए, दिल मेरा वो ले गया, गम दे गया जाते हुए, क्या निशानी दे गया और क्या निशानी ले गया। कितनी रवानी है, मुहावरा है, क्या ले गया और क्या दे गया। तो ये कोई अजनबी दूसरे मुल्क का कोई ज़बान सीखे और ज़बान इस हद तक उसे आ जाए, ये बड़ी हैरत की बात है। और कोई शेर? इसी से एक और शेर सुनाती हूँ। दे गया वो रत जगह और जिंदगानी ले गया, दे गया वो रत जगह और जिंदगानी ले गया, खासे दिल से लहू और खासे दिल से लहू आंखों से पानी रह गया। और सुनाओ। देखते ही देखते ये वक्त हाथों से मेरे, देखते ही देखते ये वक्त हाथों से मेरा बचपन मेरी गुड़िया की कहानी ले गया, मेरा बचपन मेरी गुड़िया की कहानी ले गया। अब
یہ کوئی ہندوستانی لڑکی بھی بالکل اسی طرح شعر کہہ سکتی ہے. تو یہ جو عالم کیا کہتے ہیں نا آفاقیت ہوتی ہے جذبات کی شاعری کی, تو یہ اس کی ایک مثال ہے. کیونکہ ہماری تہذیب میں بہت اشتراک موجود ہے, ہم ایرانی اور ہندوستانی کی تہذیب میں اشتراک موجود ہے, مزاج مشرقی ہے, اسی وجہ سے ہم ایک دوسرے کو اچھی طرح سمجھ پاتے ہیں. میرے خیال سے اسی وجہ سے ہم آسانی سے کسی کے اور ملک میں ہندوستانی شاعر کے راستے پر قدم گامزن ہو سکتی ہوں. اور اس طرح کے ہم اردو ادب لٹریچر ہم دیکھتے ہیں کہ اتنے شعراء ہو گئے ہیں اردو ادب میں جنہوں نے فارسی ادب پر وہ گامزن رہ چکے ہیں. گریٹ. بہت اچھا. یہ میں یہ نہیں پوچھ رہی, سچی بتانا, ہندوستان کے اس ٹرپ میں لوگوں سے ملی, ٹھیک ہے, یہاں کے کانفرنسز اٹینڈ کی, ٹھیک ہے, مگر مزہ کس بات میں آیا؟ اس سفر میں تو پہلے بھی کئی سفر کیے. جی سب سے زیادہ مشاعرے میں سب سے زیادہ جو یعنی ہر لمحہ ایک بہت خاص مجھے لگا وہی مشاعرہ تھا. آپ تو کئی شہروں میں گئی, ہر جگہ مشاعرے ہوئے. جی مشاعرہ مجھے آج رات خاص طور پر جو مشاعرہ ہوا سلطان اختر صاحب کی طرح مشاعرہ, وہ بس وہ سب سے زیادہ ویسے ہر ایک تجربہ بن گیا, ہر نیا پروگرام ایک نیا تجربہ بن گیا, لیکن یہ مشاعرہ سب سے زیادہ مجھے دلچسپ لگا. آپ کے ہاں مشاعرے ہوتے ہیں ایران میں؟ ایران میں فارسی میں مشاعرہ ہوتا ہے, کبھی میں نے اٹینڈ نہیں کیا ہے. اچھا, وہاں نہیں اٹینڈ کیا؟ میں نے نہیں کیا, ہوتا ہے میں نے نہیں کیا. جب اس کو مشاعرہ ہی کہتے ہیں, شب شعر. اور میں نے کبھی اپنی فارسی شاعری کسی کو سنائی بھی نہیں. کافی نظمیں میں نے کہی کہ فارسی میں. حالانکہ فارسی شاعرات بہت ہیں اور بہت اچھا کہہ رہی ہے. ماڈرن شاعری میں نے کچھ ترجمے پڑھے ہیں, بہت اچھا کہہ رہی ہیں. تو وہ اپنا پھر وہ یا تو بس شائع کراتی ہوں گی, اس میں جو شاعرات وہاں کہہ رہی ہیں, تو مشاعرے نہیں ہوتے. مشاعرہ ہوتا ہے شب شعر وہی جس طرح یہاں مشاعرہ ہے وہاں شب شعر ہے, وہاں شب شعر کا. ہمارے یہاں تو شب شعر ہی ہونی چاہیے. بہت اچھا رہا. اور آپ یہاں گھومی ہندوستان میں؟ جی خوب, بہت خوب. تو یہاں کی جو رہن سہن ہے وہ سب, اس پہ کیا چیز آپ کو, کس چیز نے آپ کو متاثر کیا؟ ویسے ہر سفر میری کوشش ہے جو تاریخی پلیسز سے ضرور میں دیکھتی ہوں. مجھے تاریخ سے بہت دلچسپی ہے, کیونکہ میرے خیال تاریخ ایک بہت بڑا سرمایہ ہے. ہر ملک کا ایک بہت بڑا سرمایہ ہوتا ہے, انسان اس کو دیکھ کر بہت کچھ سیکھ سکتا ہے. اور اس کے بغیر بھی تو ظاہر شاپنگ بھی مختصراً تو ہوتا ہے. وہ شاپنگ کی کوشش یہ کرتی ہوں ایسی چیز لے لوں, ایسے کپڑے لے لوں جن میں وہ ہندوستان کی تہذیب چھپی ہوئی ہو. اور کیا آپ نے پوچھا کیا چیز ہندوستان میں مجھے پسند آئی؟ ہندوستان میں ظاہر ہے جو لوگوں میں گرم جوشی ہے, جو ملنساری ہے, وہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے. مہمان نوازی ایران میں بھی بہت ہے, یہاں بھی تو ایران سے کم نہیں ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ میری آپ سے ملاقات ہوئی تو پہلے تو یہ تھا کہ ہاں بھائی ایک ڈیلیگیشن میں آئی ہیں وہ, اور وہاں کی سفیر, مطلب ایک کلچرل سفیر, ثقافتی سفیر کے طور پہ تم آئی ہو. لیکن اس کے بعد جب میں نے تمہارے ساتھ وقت گزارا تو مجھے لگا کہ جیسے اپنی کوئی یہاں کی دوست ہو. اس میں تو کوئی فرق ہی نہیں لگا, ہنس رہے ہیں شاید, مطلب شرارت کر رہے ہیں, پلان بنا رہے ہیں. تو یہ یا تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ کیونکہ ہم ایک ہی کلچر سے, مطلب ہمارا مشرقی کلچر ایک ہے اور بہت سی تہذیبی روایات مشترکہ ہیں, مگر یہ کہ مجھے بہت اچھا لگا. اور یہ کاش کہ ہم لوگ بھی اس طرح جا کے دوسرے ممالک میں جائیں اور لوگوں سے, عام لوگوں سے بھی ملیں. تو آپ اور کچھ سنانا چاہیں گے اپنی شاعری کا؟ آپ کی شاعری کو نہیں, بس ایک بات جی آپ کی بات کو مکمل کرنے کے لیے کہتی ہوں. بہرحال ہمارے یہ اردو کی وجہ سے ہماری ملاقات ہو گئی ہے آپ سے اور دوسروں سے, اور اردو کی وجہ سے مجھے زندگی میں بہترین فرصت ملی ہے, اور یہ کوئی فائدہ اٹھانے کی بات نہیں ہے. میں آپ کو میں نے دعوت دی ہے,
کافی لوگ دعوت دیے ضرور آپ ایران آئیے, میرا گھر آپ کا گھر ہے. اور ویسے میری دوستوں کے دائرے میں تو وسعت آئی ہے مجھے بہت. فیس بک پہ واٹس ایپ پہ جی ہمیشہ ہم رابطے میں رہیں گے ضرور. تو ایسی ہو گئی ہیں کہ اب کوئی سرحدیں مان ہی نہیں رہتی. نہیں اب مجھے شعر یاد آتا ہے کہ خیر ہم تو مشرق کے ہی ہیں کہ شرق سے غرب تلک وقت کی پرواز ہے ایک, دل جو سینوں میں دھڑکتے ہیں تو آواز ہے ایک. تو وہ تو اور خاص طور پر جب کوئی تخلیق کار ہوتا ہے تو اس سے آپ زیادہ اچھی طرح سے رابطہ کر سکتے ہیں, آپ اس سے اچھے سے کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. مجھے بہت خوشی ہوئی سے آپ سے میری ملاقات ہوئی. اور آپ کے والد والدہ سب وہیں رہتے ہیں؟ جی سب تہران میں. تہران میں بھی اب نیوکلیئر فیملی ہو گئی ہے نا, شادی ہوتے ہی وہ الگ الگ ہوتے ہیں. جی عرب اور ایران میں یہ رواج ہے, ہمارے ہندوستان میں نہیں ہے یہ زیادہ. تو یہ بہت دلچسپ. اور شادی کے لیے بھی لڑکے اور لڑکی خود سلیکٹ کرتے ہیں کہ کس کے ساتھ شادی کرنی ہے. یہ کوئی زبردستی وہاں نہیں چلتی. نہیں کرتا, ارینج شادیاں نہیں ہوتی کہ لڑکی دیکھنے کے لیے آ رہی ہیں خواتین دوسرے خاندانوں کی, اور اس طرح نہیں ہوتا ہے. تو ضرور رشتہ مانگنے لوگ آتے ہیں, لیکن بارہ فیصلہ جی ضرور یہ تو ہوتا ہے. ہماری تہذیب ہے یہاں فیصلہ تو لڑکی اور لڑکا کرتے ہیں دونوں. جی یہ دونوں پھر اس کے بعد ان کے فیصلے پر پھر فیملی سوچتی ہے. کمال کی بات ہے. چلیے اب ادب کی طرف ایک تھوڑے سے سوال اور کر لیتے ہیں. آپ کا بہت ہی پسندیدہ لکھنے والا شاعر یا افسانہ نگار یا ناولسٹ کون ہے؟ کلاسیکی ویسے سب شاعرہ اچھے لگتے ہیں, مگر کلاسیکی شاعری میں میر تقی میر اور مومن, سب سے پہلے میر اور مومن. غالب تو بھی مومن کا نام ذرا کم ہی آتا ہے. جی میر تو سب سے زیادہ, میر کا نمبر تو سب سے پہلا ہے. پھر معاصر اس کی 20ویں صدی میں ناصر کاظمی جی کی شاعری, اور احمد فراز. اور ناولسٹ میں ویسے پروین شاکر. ناول لکھنے والی جی افسانہ نگار میں بیدی, ممتاز مفتی اور منٹو. یہ تینوں مجھے بہت اچھے لگتے ہیں. اور قرۃ العین حیدر, ناول اچھا لگتا. آپ کچھ ذکر کر رہی تھی قرۃ العین حیدر نے ایران میں شاہ جی کوہ دماوند, انہوں نے کتاب لکھی تھی کوہ دماوند. جی ان کا سفر نامہ ہے, چھوٹی سی کتاب ہے. جی انہوں نے وہ کوہ دماوند لکھا ہے. کوہ دماوند لکھی تھی. تو دیکھیے یہ سفر جو ہے نا, یہ ثقافتوں کا, کلچر کا, ادب کا, یہ جاری رہنا چاہیے. میں سمجھتی ہوں یہ کہ دنیا کو ایک بہت بہتر جگہ بنا سکتا ہے. وفا مجھے کچھ تشنگی رہ گئی. میں مجھے ایک سوال یہ پوچھتا کہ آپ اردو پڑھا رہی ہیں, ہاں ایک سے چھوٹی سی بات, اردو کس کو پڑھاتی ہیں آپ؟ اردو یونیورسٹی میں بی اے اور ایم اے. اچھا وہ بی اے ایم اے اردو میں ہوتا ہے. اور کہ ایرانی لوگ پڑھتے ہیں وہاں؟ جی ایرانی لوگ پڑھتے ہیں. انڈین پاکستانی نہیں نہیں ابھی تک پاکستانی کوئی نہیں, یا ہندوستانی کوئی نہیں آیا, لیکن وہ آ سکتے ہیں. اچھا آپ لکھتی ہیں, آپ نے کیا کیا آپ کے جو کام ہیں ادبی کام, ان کے بارے میں بھی بتائیے. ایک جو تخلیقی کام ہے جس سے میں بہت خوش ہوتی ہوں, ایک وہ شاعری اردو میں اور افسانہ. میرا ایک افسانہ چھپ گیا ہے, اور کچھ اور افسانے اردو میں ایوان اردو میں. جی اور کچھ چند اور بھی اردو میں افسانے لکھے ہیں کہ انشاءاللہ وہ چھپواؤں گی. پھر ایک علمی کام ہے, مقالات ہے, کیونکہ میری وابستگی ایک انسائکلوپیڈیا ایران میں فارسی زبان میں وہ شائع ہوتا ہے. بہت بڑا نام ہے اس کا, دانشنامہ جہان اسلام. وہاں میں اردو ادب کی انچارج ہوں. اصلی جو یونیورسٹی میں ہے, لیکن وہاں جو میری معلومات افزائی ہوتی ہے وہاں ہے انسائکلوپیڈیا میں. وہاں تقریباً 200 کے قریب عنوانات ملے انسائکلوپیڈیا میں. اردو ادب کے حصے میں نے شامل کیے ہیں, اور پاکستانی اور انڈیا والوں سے میں لکھواتی ہوں, اور خود بھی لکھتی ہوں, اور جو کچھ وہ لکھتے ہیں میں دیکھتی ہوں. آپ جو بھی آج کل اردو ادب کی تخلیق ہو رہی ہے انڈیا میں, انڈیا کے حوالے سے, تو اس پہ آپ کو پوری نظر رکھنی پڑتی ہوگی. جی جی بالکل بالکل ایسا ہی ہے. اردو کے رسائل آتے ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل, رسائل اکثر نیٹ سے دیکھتی ہوں,
آن لائن ہے اور میری کوشش ہے کہ اردو ادب کا ایران میں فارسی میں تعارف کرا سکوں کیونکہ اردو ادب کی شناخت ایران میں نہیں ہوتی ہے. میری ایک کتاب چھپ گئی ہے نوسرایان اردو در سده 20 مطلب وہ 20ویں صدی میں جو پانچ شعرا فارسی میں کہ اردو حوالے سے اردو 20ویں صدی کے 5 اہم شعرا ناصر کاظمی، فیض احمد، پروین شاکر، مجید امجد، نومیم راشد کا میں نے فارسی میں تعارف کروایا، ان کی زندگی کے بارے میں لکھا ہے، ان کی شاعری کی تنقید کی ہے، تجزیہ نگاری کی ہے. جی یہ کام ہم نے یہ کتاب چھپ گئی اور مقالات کافی مقالات میں نے لکھے ہیں. تو یعنی کہ یہ فارسی میں سمجھتی ہوں کہ دو رویا تبادلہ ہے کہ اردو کو آپ فارسی میں اردو ادب کو فارسی میں ٹرانسلیٹ کر رہی ہیں، مطلب اس کو پاپولرائز کر رہی ہیں، اور دوسری طرف فارسی کی چیزیں اردو میں کر رہی ہیں. اکثر اردو سے فارسی میں اکثر اردو کو میں نے فارسی میں تعارف کیا، فارسی زبان میں فارسی کو. جی ایک آج میں میری وہ فارسی افسانوں کا اردو میں ترجمہ ہوا ہے، وہ ہے چند مقالات فارسی شاعرات کا اردو شاعرات کا کمپیئر میں نے کیا ہے، تقابلی جائزہ لیا ہے. اور اس کے علاوہ سہراب سپہری کی شاعری پر تنقید کی ہے اردو زبان میں. کتابیں پڑھنا چاہوں گی ضرور، کیونکہ ہمیں بڑا یہ لگتا ہے کہ جو ہمارے جیسے آپ سے مل کے لگا کہ بھئی وہ کیا فرق ہے، ہمارے جذبات ہمارے احساسات سب ایک سے ہیں، تو اور پڑھنا چاہتے ہیں. جس طرح ہم نے تقابلی جائزہ کیا ہے فارسی معاصر فارسی اردو شاعری میں ابھی تک مماثلت موجود ہے، اشتراکات بہت زیادہ ہے، اگرچہ یہ ایک دوسرے سے واقف نہیں تھے پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ان دونوں کی شاعری میں کتنی اشتراک موجود ہے. سوچ ایک جیسی ہے، فن ایک جیسا ہے، یہ اچھی لگتی ہے. یہ بات بہت بڑی دنیا ہے ادب کی، شاعری کی، تو آپ تو بہت ہی اہم کام کر رہی ہیں اور اس کو ہم سب لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے. اور ایک یہ رول ماڈل ہے کہ دیکھیے ایسے بھی ہوتا ہے، اتنا کام ہوتا ہے. آپ کی کتابیں ہیں نیٹ پر؟ آن لائن نہیں ہے، آن لائن ابھی تک پبلشر نے ابھی تک وہ اجازت نہیں دی ہے. جی لیکن جب وہ اجازت دے میں ضرور آن لائن میں رکھوں گی. ہم لوگ اس سے مستفید ہوں گے انشاءاللہ. میں ایک کاپی آپ کو دے دوں گی. جس طرح سہراب سپہری اور مجید امجد کی شاعری کا جو ہم نے تقابلی جائزہ لیا ہے، فارسی شاعری ہے تقریباً مجید امجد کے ہم عصر ہے. ان دونوں کے شاعری میں وقت کے حوالے سے جو موضوعات ملتے ہیں، دونوں نے لمحے حال پر بہت زور ڈالا ہے تاکہ اس پر شاعری کی ہے، یا موت کے حوالے سے ان دونوں کا مزاج اور سوچ ایک جیسی ہے، یا کائنات کے حوالے سے جس طرح مجید امجد زیادہ کائنات سے زیادہ وہ قریب جوڑا ہوتا تھا، سہراب سپہری بھی اس طرح. میرے مقالات چھپ گئے ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ مجید امجد یقیناً فارسی بھی جانتے ہوں گے، لیکن جو ہمارا کہتے ہیں نا کلچرل ایتھوس ہے، تو اس میں ایک سے ہی فلسفہ اور ایک سے ہی چیزیں ہی ذہن میں ایک طرح سے اپنے امیج بناتی تھی. تو یہ مماثلت کوئی اتنی حیرتناک نہیں ہونی چاہیے، یہ دیکھتے ہوئے کہ فارسی اور اردو کا کتنا گہرا تعلق ہے. صحیح. لیکن دیکھیں نا 20ویں صدی میں تبدیلی آتی ہے بر صغیر میں اور ایران میں. جی پھر یہ ایسا لگ رہا ہے کہ 20ویں صدی میں دونوں فارسی ادب اور اردو ادب کا رخ ہوتا ہے مغرب کی طرف. پھر اس رخ کی وجہ سے ہمیں یہ لگتا ہے کہ اب وہ اشتراک نہیں ملنا چاہیے، اکثر یہی سوچتے ہیں. پھر جب ہم نے یہ تقابلی جائزہ لیا، ابھی ہم نے شروع کیا ہے اور بھی کام چل رہا ہے اس طرح تقابلی جائزہ. ہم نے ایسی بات نہیں ہے کہ دونوں نے قلب کی طرف رخ کیا ہے، لیکن جو تہذیب ہے انہوں نے اپنی تہذیب نہیں چھوڑی ہے. ان کی سوچ، ان کی جو نگاہ میں وہ جو زاویہ جو رجحانات ہے، وہ ابھی تک ان دونوں میں وہ اشتراک موجود ہے. بہت اچھا کام کیا، مجھے اتنا اچھا لگا یہ باتیں کر کے. یہ ہمیں اور ایک کچھ اور سوچنے پہ مجبور کرتا ہے، کچھ اور طرح کے کام کرنے پہ مجبور کرتا ہے کہ یہ تقابلی جائزے انسانیت کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں. اب یہ تو بات ہم سب جانتے ہیں کہ بہت سے ہمارے ہندوستانی شعراء نے، اردو والے شعراء نے فارسی میں شاعری کی ہے، تو وہ کس طرح دیکھی جاتی ہے ایران پہ؟ جو جس طرح غالب ہے
اقبال ہے, ان دونوں کی فارسی شاعری کو ایران تو اچھی طرح جانتے ہیں. کام بھی کافی ہو چکا ہے ان کو, لیکن معلوم نہیں تھا کہ ان کی شاعری بھی ہے وہ بہت گہری ہے. جن ماہر ہے وہ اقبالیات ہے, اقبال شناس ہے ایران میں, ان کی اقبال یا غالب کی اردو شاعری مطالعہ کیے بغیر انہوں نے فارسی شاعری کا جائزہ لیا ہے. وہ اردو شاعری پر انہوں نے کچھ کام نہیں کیا, ان کو اردو زبان نہیں آتی. لیکن فارسی آج کل جو فارسی شاعرہ ہے یا ہندوستان میں پاکستان میں کافی جی بالکل کافی زیادہ ہیں جی, پھر بڑی تعداد میں اور ایران میں ان کو دعوت مل جاتی ہے, اور مشاعرے میں وہ شرکت کرتے ہیں, ان کو داد ملتی ہے ایران میں. ایران اس بات پر بہت فخر کرتا ہے اور ان کا استقبال کرتا ہے جی. میں بھی ایک عورت ہوں اور آپ بھی ہیں, تو یہ سوال تو ناگزیر ہے کہ عورتوں کا ادب کے بھی حوالے سے, زندگی کے حوالے سے کیا بالکل ہماری ہی جیسی حال ہے؟ کیا وہ اتنی آزاد ہیں, کیا وہ اتنی خود مختار ہیں, خود رائے ہیں, یا کیا اس کو اس حد تک پہنچنے کے لیے ان کو کتنی رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے, کیا کوششیں ہو رہی ہیں؟ میں اس سوال کا جواب ایسا دوں گی, ایک ثبوت ہے کہ پچھلے سال, شاید پچھلے سال تھا کہ یونیورسٹی میں لڑکیوں کا داخلہ لڑکوں کی نسبت زیادہ ہوا. جی لڑکیوں کی بہت بڑی تعداد میں لڑکوں کی نسبت ان کا داخلہ یونیورسٹی میں ہو گیا, اور یہ ویسے قابل غور بات تھی. بہرحال لڑکے بھی ان کو جاب چاہیے, زندگی چلانا ہے, پھر مطلب ہے کہ ابھی لڑکی لڑکے سے پیچھے نہیں رہتی, اور دونوں جاب کے حوالے سے اسے خاص طور تہران میں لڑکیاں جاب کرتی ہیں, شادی شدہ عورتیں جاب کرتی ہیں. اپنی زندگی کے بارے میں دونوں میاں بھی سوچتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے. جس طرح میں نے اشارہ کیا شادی کے لیے دونوں سے پوچھتے ہیں, لڑکی سے لڑکے سے, اگرچہ امی ابو وہ خوش ہوں کسی رشتے سے, پھر بھی ان دونوں میں سے کوئی راضی نہ ہو تو پھر وہ کوئی زبردستی نہیں کرتا. اور اسی طرح نہیں, وہ ایران میں خاص طور پر اسلامی انقلاب کے بعد خواتین کو آزادی مل گئی ہے, سیکورٹی بھی کافی زیادہ ہے, تو واقعی زیادہ ہے. وہاں جاب کے حوالے سے کوئی پابندی نہیں ہے, آسانی سے جاب کر سکتے ہیں, شاعری بھی کرتے ہیں, ادب کے حوالے سے وہ بہت سرگرمی رکھتے ہیں, ایسی بات کوئی وہاں نہیں ہے. نہیں, آپ کو دیکھ کے تو مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ بہت خود رائے خود مختار ہے وہاں کی عورت, وہ کچھ کرنا چاہتی ہے نیا. اور یہ تو ہو سکتا ہے کہ عورت اپنی زندگی کو سنبھالتے ہوئے بھی اب دیکھیں معاشرے میں بھی ایکٹیو رہے, یہاں آئی اکیلی آئی, اور ہمارے عید نوروز بھی چل رہی ہے اس وقت. عید نوروز سے بڑی عید ہے, سب اکٹھے ہوتے ہیں. پھر بھی میں نے ان کو سمجھایا ہے کہ مجھے جانا ہے جی, کہ یہ ہوا ہے ابھی کئی پروگرامس ہے, پھر وہ سب خوش تھے کہ چلیں کوئی بات نہیں, ایسا بھی ہو. وسیلہ اردو ٹی وی کے ناظرین, پروگرام ادب اور ادبی دنیا پیش خدمت ہے. ادب اور ادبی دنیا میں ہم آپ سے متعارف کرائیں گے اردو ادب کی مشہور و معروف شخصیات سے, جن میں شاعر, افسانہ نگار, صحافی, ادیب, ناقد اور محقق شامل ہیں.